वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम हज़रत जी का वो बयान सुना रहे हैं जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने ईमान वालों को कहा है, ए ईमान वालों ईमान लाओ। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया, ए हादसा सुबह किस हाल में की? तो हादसा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं सुबह ईमान की हालत में की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी से दलील पूछते हैं ईमान की हालत की, कि दलील बताओ। कुछ बातें हैं, चंद बातें हैं जिसमें तफसील जो है बताई गई है, मुंतखब में सबने पढ़ी है। तो इस बात को कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सहाबी से दलील मांग रहे हैं ईमान वाले होने की। सुबह किस हाल में की? बोले ईमान की हालत में। बोले दलील दो। आज जो लोग एतराज करते हैं ईमान वालों की ईमान की दावत, उसका जवाब इस बयान के अंदर मौजूद है। इस बयान को सुने और लोगों को शेयर करें। उन लोगों को ख़ास तौर से शेयर करें जो काम से मानूस नहीं है, जो काम को समझे नहीं है, और जो कहते हैं कि ईमान वालों की ईमान की क्या दावत। अब बयान सुने और इंशाल्लाह दूसरों को शेयर भी करें। मैंने अर्ज किया कि दावत एक अमली मेहनत है। दावत एक अमली मेहनत है। जिस तरह इबादत एक अमली फरीजा है बदन के इस्तेमाल का, खुदा की कसम दावत भी इसी तरह एक अमली फरीजा है बदन के इस्तेमाल का। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को एक तरीक़े मेहनत पर डाला था। वो तरीक़ा मेहनत ये था कि तुम दावत देकर एक आदमी को अपने किसी भी तरह उसके माहौल से निकाल कर अपने माहौल में लाओ। मेरे दोस्तों अजीजों, इसी उलमा ने लिखा है कि ईमान का कमाल इसमें है, ईमान का कमाल इसमें है कि तुम मस्जिद से बाहर से लोगों को दावत देकर उन्हें समझाकर अपने साथ उन्हें मस्जिद के माहौल में लेकर आओ। ये अमल मारूफ और नाहिल मुनकर की असल अमली शक्ल यही है जो बिल्कुल उम्मत में से खत्म हो चुकी है। लोग किताबों में अवामिर लिखकर, अखबारों के कालमों में मुनकरात को लिखकर समझते हैं कि ये दावत का तरीका है। नहीं, ये दावत का तरीका नहीं है। इस दावत के तरीके से ईमान की तकमील नहीं होगी। किताबों में अवामिर को छाप देने से और पोस्टरों में हराम लिख देने से, अगर आप में से कोई मालदार हो और वो दीन की खिदमत इसको समझे कि मैं बहुत हजारों लाखों की तादाद में पोस्टर छपवाऊं जिस पे लिखूं सूद खाना हराम है, और ये सारे पोस्टर और बाजारों में दुकानों पर चिपका दिए जाएं जिससे लोग सूद खाना छोड़ दें, तो मैं समझता हूं कि इससे सूद के छोड़ने की और इस हराम से बचने की इस्तेदाद कभी पैदा नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि ये दावत का सुन्नत तरीका ही नहीं है। ये दावत का सुन्नत तरीका ही नहीं है। मुनकरात लिखकर चीज देने की चीज नहीं थी, मारूफात लिखकर देने की चीज नहीं थी, बल्कि अमल मारूफ और नाहिल मुनकर ये एक अमली मेहनत है जिसके जरिए मुनकर करने वाले के माहौल को तब्दील करना मेहनत है। हमारी बात तवज्जो चाहती है बहुत। मुनकर के माहौल को बदलना, तब्दील करना, मुनकर करने वाले के माहौल को बदलना। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि अमल मारूफ और नाहिल मुनकर ये इनकी अमली मेहनत ईमान की तकमील का सबब है। मेरी बात तवज्जो चाहती है बहुत। तबलीग में बात के पहुंचाने का, इल्म के लेने और देने का तरीका वही है जो सहाबा के जमाने में था कि उलमा की सोहबत में रहकर इल्म हासिल करो, इस इल्म को लेकर उम्मत के पास जाओ और उन्हें वहां से समझाकर इस माहौल में लेकर आओ। इसलिए इस अमली मेहनत से ईमान में कमाल पैदा करना मकसूद है। ये है वो असल बात जो मौलवी साहब के मलफूजात मिलती है, मौलवी साहब के बयानात मिलती है कि अगर इस मेहनत का कोई नाम रखता तो इसका नाम तहरीक ईमान रखता कि ये ईमान में कमाल पैदा करने की मेहनत है। ये ईमान के बनाने का तरीका है, ईमान में कमाल पैदा करने की मेहनत है।
اس پر سب توجہ سے بات سنیں کہ اس سے ایمان کی تکمیل کا اور اس سے ایمان میں زیادتی ہونے کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا عملی محنت ہے۔ ایک نہیں متعدد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ مسجد سے باہر گلیوں میں، گھروں پر، بازاروں میں گشت کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ۔ صحابہ سے فرماتے تھے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ آج کل کے لوگوں کے غلط خیالات سے متاثر مت ہونا، جن کا خیال یہ ہے کہ دعوت تو غیر مسلموں کے لیے ہوتی ہے اور صحابہ تو غیروں کو دعوت دیتے تھے، یہ دعوت کا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایمان والوں میں محنت کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کے لیے ہے۔ صحابہ کی محنت کا بڑا حصہ وہ ہے جو محنت صحابہ پر کرتے تھے، صحابہ محنت صحابہ پر بھی کرتے تھے۔ بے شک وہ ہر ماحول میں جا کر دعوت دے کر ساری انسانیت کو لانا چاہتے تھے ہدایت پر، لیکن وہ محنت جو صحابہ کے ذمے صحابہ کے لیے تھی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے ایمان والو تم ایمان لاؤ، ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ اس حکم کو صحابہ کیسے پورا کرتے تھے؟ یہ صحابہ کرام مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور صحابہ سے ملاقاتیں کر کے کہتے آؤ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے میرے پر ایمان لے آئیں۔ عبداللہ بن رواحہ، معاذ بن جبل، عمر بن خطاب، ان کا سب کا معمول یہ تھا کہ یہ گلیوں میں، بازاروں میں گشت کرتے، ہاتھ پکڑتے صحابہ کے اور کہتے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ، اب میرے پر ایمان لائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لانے کا طریقہ یہ تھا، اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کا اور ایمان کو بڑھانے کا طریقہ یہ تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک کی خوشامد کرتے، ہاتھ پکڑتے اور کہتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ، ایمان لائیں گے۔ پھر یہ فرماتے تھے کہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو، یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ میرے دوستو عزیزو، میں نے پہلی بات عرض کی ہے، دعوت کا پہلی صفت، کیونکہ دعوت سے تربیت مطلوب ہے، صرف بات پہنچانا مطلوب نہیں ہے۔ کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے۔ کان میں بات ڈالنا تبلیغ، مولانا کا ملفوظ ہے کہ تبلیغ دلوں میں اتارنے کے لیے ہے، صرف کان میں بات ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم ملاقاتیں کرتے ہیں ملاقاتوں کے لیے، ملاقات کرتے ہیں بات پہنچانے کے لیے، حالانکہ ملاقات مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہے، اس لیے کہ تبلیغ سے تربیت مقصود ہے، اور تربیت کی جگہ صرف مسجد ہے، تربیت کی جگہ صرف مسجد ہے۔ دین کے تمام شعبوں میں بھی تربیت جب تک رہے گی جب ان شعبوں کا تعلق مسجد سے رہے گا، جس دین کے شعبے کا بھی تعلق مسجد سے نہیں، ان میں بھی دین کے آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ مسجد ہدایت کے لیے متعین ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، جس کا اللہ کے گھر سے تعلق نہیں اس کا اللہ سے خدا کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا اللہ کے گھر سے تعلق نہیں اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ امت کے جڑنے، جمع ہونے اور تربیت پانے کی جگہ اصل مسجد ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت یہ تھا کہ آپ نئے سے نئے آنے والے کو مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے، تاکہ اس ماحول میں رہنے سے اس کے دل میں اسلام کی رغبت اور اسلام کے فرائض کے ادا کرنے کی استعداد اس میں پیدا ہو۔ واحد جگہ یہ ہے، لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالا جاتا تھا، کسی کو زبردستی، یہاں تک آپ دیکھیں گے روایتوں میں، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امام المحدثین، وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اس کی تفسیر میں خود فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں، اس سے وہی لوگ مراد ہیں جو لوگوں کو کسی بھی طرح خوشامد کر کے، کوشش کر کے
بلکہ کفار کو قید کر کے بھی لایا جاتا تھا اس ماحول میں، تاکہ یہ اس ماحول میں آ کر اسلام کو سمجھیں۔ یہاں تک ہے قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم سے کوئی پناہ چاہتا ہے تو پناہ دو، تاکہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنے۔ یہ چیزیں وجود میں لانی ہیں، اس باب کو بھلا دیا گیا بالکل۔ عوام ہو یا خواص، پڑھے لکھے ہوں یا جاہل، وہ سمجھتے ہیں کہ جس زمانے میں جو طریقہ اختیار کر لیا جائے وہ اس زمانے کے اعتبار سے مناسب ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تربیت اور تعلیم کے لیے واپس جانا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت کی طرف۔ امام المحدثین ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس آیت کی تفسیر خود کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی تفسیر ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے اور اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ منکر کے اور کفر کے ماحول سے لوگوں کو نکالیں، اور کسی بھی طرح انہیں اس ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لائیں، تاکہ اسلام میں داخل ہوں، تاکہ ان کے دلوں میں اللہ کے فرائض کی رغبت پیدا ہو۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس امت کی افضل امت ہونے کے لیے دعوت شرط ہے، چاہے نمازیں کتنی اچھی پڑھ لو، روزے کتنے اچھے رکھ لو، ذکر کتنا اچھا کر لو، حج کتنا اچھا کر لو، یہ اعمال صرف خیر امت ہونے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ تم دوسروں کو دعوت دے کر، دوسروں کو دعوت، پوری بات سننا، دوسروں کو دعوت دے کر اس اپنے ماحول میں لے کر آؤ۔ پورا کام یہ ہے، پورا کام یہ ہے۔ کہاں تو یہ خود جا کر دعوت دے کر انہیں اپنے ماحول میں لاؤ، اور کہاں اس زمانے کے ماشاءاللہ آپ نے بیان سنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ نے پورا سنا ہوگا اور بہت نفع حاصل کیا ہوگا اس بیان کا۔ اور اب آپ کا فریضہ ہے، آپ کا پر ذمہ داری ہے کہ اس بات کو، ہمارے حضرت جی کی بات کو ان لوگوں تک شیئر کریں جو آپ کے کمیونٹی میں ہیں، یعنی کہ آپ کے ملنے جلنے میں ہیں، آپ کے جو ہے دوستانے میں ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں ہیں، آپ کے ہے، تاکہ وہ لوگ بھی یہ بیان سن کر دین کی طرف آئے، اپنے ایمان کی قیمت کو پہچانے اور اپنے ایمان بنانے کی محنت میں لگ جائیں، تاکہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں بھولنا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔